मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और मेरी ननद मेरे कमरे के आगे चारपाई डाले सो रही थी। मेरी ननद ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, ऐसे कि जैसे कोई दुश्मन भी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। मैं समझ नहीं सकी कि वो चाहती क्या थी। दोस्तों, ये मेरी सच्ची कहानी है। ये मैं आज तक समझ नहीं पाई कि मैं उस मुकाम पर कैसे पहुंच गई थी कि अब नाजिया को देखते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे। मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी, जिसमें 6 भाई और 2 बहनें थी जो एक ही घर में रहते थे। मेरी एक बड़ी ननद भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वो भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका आना जाना कम था क्योंकि वो बहुत दूर इलाके में रहती थी। मेरी ननद का नाम नाजिया था और मेरा राहिला। मैं इस घर के चौथे नंबर वाले बेटे की पत्नी थी। शादी से पहले छत पर एक कमरा बनाया, तब उसकी शादी करवाई गई क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि जिसने भी शादी करनी है अपना कमरा खुद बनाए तो शादी करवा देंगे। मेरे शोहर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बहुत ही छोटा सा कमरा बनाया था। ये कमरा बहुत छोटा था। मुझ तक भी ये खबर पहुंची कि कमरा बनाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा है। मैंने किसी तरह पैगाम पहुंचा दिया कि कमरा बड़ा बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर तो नाजिया ने कहा कि इतना कमरा काफी है क्योंकि बाकी भाइयों ने भी अपने लिए कमरे बनाने हैं। इस तरह उसने हमारी जिंदगी में दखल देना शुरू किया था। मेरी सास भी रिवायती सासुओं की तरह थी और ऊपर से नाजिया ने भी अपनी पोजीशन संभाल ली थी। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरने वाली है, लेकिन मैं भी ऐसे घर से आई थी जिसमें पहले से ही 6 बहनें थी और बाप भी इस दुनिया में नहीं था। हमारे अंदर बहादुरी भरता तो कौन भरता। यतीमों के लिए तो ये दुनिया वैसे भी बहुत ज्यादा जालिम है। मैं भी सादा सी लड़की थी, इस बात की तसल्ली कर ली थी कि मेरा कमरा ऊपर होगा तो कम से कम एक अलग पोर्शन का सुख तो होगा कि अलग कमरे में रह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने कमरे में तब आती थी जब नीचे वाले पोर्शन के सारे लोग सो जाया करते थे। पूरा दिन मैं उनके काम किया करती थी। शादी के अगले दिन ही मेरी ननद ने कीड़े निकालने शुरू किए। वो और मेरी सास एक चारपाई पर बैठ जाती और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मुझ पर ही नजर रखती कि ये चलती कैसे है, ये उठती कैसे है, ये बोलती कैसे है। मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर नहीं थे, यहाँ पर भी औरतों की हुकूमत थी और सारे भाई ही ऐसे थे कि जैसे वो खुद भी औरतें थी। उनका कोई भी हुक्म नहीं चलता था किसी पर। मेरी ननद की एक और भाभी भी थी, वो भी मेरी ननद के साथ मिलकर मेरा खून जलाती रहती थी। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। घर वालों को बताती तो उनके अपने मसले थे, वो क्या कर सकते थे। ऊपर वाले की मर्जी से मैं उम्मीद से हो गई थी। मेरी सास ने कहा कि अब तुम थोड़ा आराम किया करो। मैं समझी कि कम से कम मेरी सास को तो एहसास हो गया, लेकिन नाजिया ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं होता, काम करेगी तो इसलिए ज्यादा अच्छा है। बड़ी वाली भी आ गई। उसने कहा कि मैं भी काम किया करती थी, ये सारी बातें होती हैं, लड़कियों को मजबूत होना चाहिए। मेरी ननद बार बार कहती थी, जिस तरह ये चलती है, जिस तरह इसकी शक्ल लग रही है, इसके यहाँ बेटी पैदा होगी। और मैं ये दुआएं कर रही थी कि जो भी पैदा हो सेहतमंद और लंबी जिंदगी वाला हो। ननद ने पहले ही कह दिया था कि बेटी है। मुझे यकीन है कि इसके यहाँ बेटी है, पर अल्लाह की लाठी बे आवाज है। उसने मेरा साथ दिया और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। तो मेरी ननद ने बाकायदा रो कर कहा कि मेरा अंदाजा गलत कैसे निकल आया। मेरा अंदाजा तो कभी गलत नहीं होता, लेकिन इस घर में बेटा पैदा करने के बावजूद भी मुझे वो इज्जत नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। मेरा शोहर भी कान का कच्चा था, अपनी माँ बहन की बातों में आ जाता था और उसका काम भी कभी चलता तो कभी बंद हो जाता। ऐसे में हम घर वालों के रहमो करम पर थे और मेरी पोजीशन और भी कमजोर हो रही थी। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। नाजिया ने कोई मौका नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो मुझे जलील कर सकती थी। उसने मुझे जलील किया। उसने अपने खानदान वालों के सामने मेरी बुराइयां की। मेरी सास से वो रोज मेरा झगड़ा करवा रही थी। उसकी वजह से हमारे कमरे का माहौल खराब होता। मेरा शोहर मुझसे लड़ाई करता, हमेशा रात को रोती रहती थी। मेरे घर वाले बहुत ज्यादा गरीब थे। मेरा बाप जिंदा नहीं था और मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ 5 साल का था। ऐसे में मेरे पीछे भी कोई नहीं था।
اور سسرال بھی ایسا مل گیا تھا، کبھی کبھی سوچتی تھی کہ جانے کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ نازیہ کو اس طرح پیش آتے ہوئے دیکھ کر میں نے سوچ لیا کہ شاید مجھے اپنے بھائی کی زندگی میں رہنے نہیں دینا چاہتی ہے، اور ایک دن ایسا ہی ہوا۔ ایک روٹی کے لیے مجھے طلاق ہو گئی۔ جی ہاں، ایک روٹی کے لیے۔ میری ساس مجھے کہتی تھی کہ تم اپنے اور اپنے شوہر کے لیے ایک ہی روٹی لے کر جایا کرو۔ یہ لوگ بہت کنجوس بھی تھے۔ ویسے تو دو لوگ ایک روٹی کھا کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، لیکن میں ایسا ہی کرتی تھی۔ پھر بھی نازیہ نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اس کو 2 روٹیاں اوپر لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں قسم کھانے لگی کہ روٹی ایک ہی تھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی قسم کھانے لگی۔ میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا، میری ساس نے بھی عدالت لگا لی۔ بات اتنی بگڑ گئی کہ سب کے سامنے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران تھی، پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میرے بچے کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے تو روتی رہی، میرے کان بند ہو گئے تھے کہ جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اپنے گھر والوں کو فون کر دیا۔ شاید اب نازیہ کو سکون آ گیا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ یہ وقت، یہ دن میری زندگی کے سب سے برے دن تھے۔ میں اس قدر درد میں تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میری شادی کو 10 سال ہوئے تھے کہ میری ننند نے چھوٹی سی بات کے پیچھے میری طلاق کروا دی۔ میرے شوہر کو اتنا بھڑکا دیا گیا۔ دراصل وہ اس کو پہلے سے ہی بھڑکا رہی تھی۔ نفرت اچانک سے نہیں ہوتی، اس پر بہت محنت کی گئی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میری طلاق میری ننند نے کروائی تھی۔ میری ماں بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نندے تو ہوتی ہی ایسی ہے، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ کتنا صبر کیا میں نے۔ جب میرا بیٹا ہونے والا تھا تب اس نے مجھے ایسے ایسے کام بتائے جو کرنا میرے لیے صحیح نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ میری کوکھ میں ہی مر جائے۔ وہ رات کو میرے کمرے کے باہر پڑی ملتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی پہلے دن سے میں اس گھر میں رہوں، جبکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی اس کی مجھ سے دشمنی کیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان دنوں جب اچانک سے مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر 2 لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا ہے، اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ایسے ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے ہمیں حلالہ کرنا تھا۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری فیملی نے مجھ پر دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم نے شادی کرنی ہی ہے، کسی نہ کسی کے گھر میں تو جانا ہی ہوگا، تو پھر یہ سب کیوں نہیں؟ اس سے کم تمہارے بچے تمہارے شوہر کے پاس تو رہیں گے جو ان کا حقیقی باپ ہے۔ کوئی بھی ان بچوں کو ویسی عزت نہیں دے پائے گا اور نہ ہی محبت کر پائے گا جیسی یہ کرتا ہے۔ میرا شوہر بھی شرمندہ تھا۔ میرا شوہر اچھا شوہر بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اچھا باپ ضرور تھا۔ پر میں پھر بھی یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ مرد طلاق دیتا ہے تو سزا عورت کو کیوں ملتی ہے؟ پھر گھر والوں کے سمجھانے پر مجھے بچوں کی خاطر اس کام کے لیے ماننا پڑا، مگر فکر تھی تو حلالہ کرنے کی تھی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ہمارا ایک دور کا رشتہ دار جو اس کام کے لیے مان گیا۔ اس کی بیوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس قدر شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ ویسے تو وہ بہت ہی شریف انسان تھا اور اس نے اس کام کے پیسے لینے سے بھی منع کر دیا۔ حالانکہ لوگ اس کام کے بھی پیسے لے لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، لیکن آج کل ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری ننند کو اس بیچ کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے میری عدت پوری ہوئی، اس کے بعد حلالہ کیا گیا، پھر دوبارہ میری عدت پوری ہوئی۔ اس سب میں 1 سال لگ گیا۔ 1 سال میں نازیہ کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے یہ تسلی دی کہ اب وہ اس گھر میں نہیں ہے اور میری ممی بیمار رہتی ہے۔ ایک عورت سب سے زیادہ طلاق سے ہی تو ڈرتی ہے، اور میرے ساتھ یہ ہو چکا تھا۔ پھر بھی میں نے صبر کیا۔ میں معصوم تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، ڈرپوک تھی، ڈرتی تھی اس سماج سے۔ دوبارہ سے اپنے شوہر کے نکاح میں آ گئی تو وہ کچھ پہلے سے بہتر تھا۔ اس نے کہا کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، لیکن اس کے بعد جب میں واپس اپنے گھر آ گئی تو نازیہ کی شادی ہو گئی تھی۔ لیکن جب وہ گھر آتی تو اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر کے ہی جاتی تھی کہ دوبارہ طلاق کرواؤں تجھے۔ میری زندگی میں ہونے والے اتنے بڑے حادثے اور اتنا جلیل ہونے کے بعد بھی نہ تو نازیہ اپنی فطرت سے بدلی تھی، نہ ہی میری ساس اور میرے شوہر نے بھی پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دی۔ پھر سے ہماری لڑائی ہوئی اور میرے شوہر کی زبان پر پھر سے طلاق کا شبد آیا۔
تو میں بے ہوش ہو گئی. مجھے اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بہت کمزوری ہو گئی ہے. اب میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میں نازیہ کو دیکھتی تو میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے, ہاتھ کانپنے لگتے تھے. میرے شوہر کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈال دی میں نہیں جانتی تھی, لیکن اللہ نے اس کو سمجھداری دی اور اس نے ایک دن سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو رہا ہوں. میرے شوہر کا کام بالکل بھی اچھا نہیں تھا اور اس خاندان میں اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی تھی. مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر نے یہ بات کہہ تو دی ہے, لیکن کوئی اسے ایسا کرنے نہیں دے گا. شوہر اپنی زبان کا پکا نکلا, اس نے جو کہا وہ کر دکھایا. ہمارے پاس پورا سامان بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میرے شوہر کی نوکری بھی اچھی نہیں تھی, لیکن ہم الگ ہو گئے. میرے شوہر نے کہا کہ جیسے بھی حالات ہوں گے ہم سامنا کر لیں گے, لیکن اب میں تمہیں جلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. یہ بات سن کر تسلی اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ آخرکار محبت اور رشتے کی جیت ہوئی اور میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا. اوپر والے نے مجھے ایک اور بیٹا دیا. ابھی بھی ہم لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں, لیکن میرا سسٹم الگ ہے. نازیہ بھی آتی ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے. میرے ہاتھ پاؤں بھی اب اچھے سے کام کرتے ہیں. وہ خاندان میں مجھے اب بھی جلیل کرتی ہے, لیکن میں یہ سوچ کر سنتشٹ ہو جاتی ہوں کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ ہے. کم سے کم اس کو تو میرا احساس ہے. نازیہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ سے میری زندگی میں بڑے بڑے طوفان آئے. میں دماغی مریض بن گئی, میری صحت خراب ہو گئی, لیکن آج تک یہ سمجھ نہیں پائی کہ کیوں اس کو مجھ سے بیر تھی. گھر میں ایک اور بھی اس کی بھابھی تھی, لیکن اس نے ان کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں کیا. بس میں ہی اس کو نظر آتی تھی. وہ اپنی زندگی میں بھی خوش نہیں ہے. اس کے گھر میں بھی بہت مسئلے بنے ہیں. اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا. اب وہ بھی الگ رہتی ہے, لیکن ابھی بھی اس کی گردن کی اکڑ نہیں نکلی ہے. اس کا انصاف میرا خدا ہی کرے گا. جو میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو اپنے سے کمزور اور غریب لوگوں پر ظلم کرتا ہے اسے اس کی سزا ضرور ملتی ہے. زندگی میں ہونے والے اس قصے نے مجھے بہت زیادہ رلایا, پر میں اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹی نہ ہی دے تو بہتر ہے. ایسا نہیں کہ میں بیٹی کی ماں نہیں بننا چاہتی, پر شاید ساری دنیا بیٹوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے, اور جو یتیم ہو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اگر میرے 3-4 بھائی ہوتے, ہم بہت امیر خاندان سے ہوتے, میرے پیچھے میرا مائکہ مضبوط ہوتا اور میں خود بھی بہادر ہوتی, تو یہ کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تھے. کیوں دوستو, صحیح کہا نا میں نے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے. مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت. تب تک کے لیے دھنیہ واد.